तमाम बहन भाइयों को सलाम जो सुन रहे हैं इंशाल्लाह। आज की कुरान स्टडी हम लोग शुरू करेंगे सूरा नंबर 5 अल माइदा, और आयत नंबर जो है वो 103 है उसकी। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबटाइटल इसका सबटाइटल नहीं है। तो जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं इंग्लिश में भी और फिर उर्दू में भी उसको पढ़ते हैं कुरान को, ताकि जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ आ सके इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। सो गॉड डिड नॉट 103 God did not prohibit livestock that begets certain combinations of males and females, nor livestock liberated by an oath, nor the one nor the one that begets two males in a row, nor the bull that fathers 10. It is the disbelievers who invented such lies about God. Most of them do not understand. तो उसका उर्दू तर्जमा है, अल्लाह ने ऐसे मवेशियों से नहीं मना किया जो नर और मादा के खास किस्म के मजमूए से जन्म लेते हैं, ना ही इन मवेशियों से जो किसी हलफ की वजह से आजाद होते हैं, ना ही वो जो एक वक्त में दो नर पैदा करते हैं। दो एक वक्त में दो नर पैदा करता है, ना ही वो बैल जो 10 बच्चों का बाप है। ये काफिर ही हैं जिन्होंने जिन्होंने अल्लाह के बारे में इस तरह के झूठ गढ़ रखे हैं। इनमें से ज्यादातर समझते नहीं हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला क्लैरिफाई कर रहे हैं मैसेंजर के जरिए और कुरान के जरिए कि अल्लाह ताला ने सिर्फ 4 किस्म की गोश्त से मना किया है, उसके अलावा कोई गोश्त का जिक्र नहीं है किसी किस्म का। तो जैसा कि लोगों ने हर दौर में जो है ना गोश्त के मामले में बहुत ज्यादा इनोवेशंस या आप कहें बिद्दतें बनती रही है कि गोश्त का ये हिस्सा नहीं खाना या वो नहीं, इस किस्म का अगर है जानवर, कोई बैल है तो कोई खास किसी गोश्त को खास बना देना और किसी को कहना कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने ये बड़ी डिटेल में मिसालें दी हैं कि इस तरह कोई किसी किस्म कोई और ऐसे मवेशियों से मना नहीं किया जो खास किस्म के नर और मादा के खास मजमूए से पैदा होते हैं, या वो जो किसी हलफ की वजह से आजाद होते हैं। यानी कि उनको कुछ होते हैं लोग जैसे कि ओहो ये तो आपने हलफ उठाया था या आपने प्लेज किया था कि ये चीज हो जाए तो मैं ये मवेशी आजाद कर दूंगा, अब वो खाने के लिए खरा हराम हो गया। बहुत इस तरह की कोई अल्लाह ताला ने जो है ना अ, जहां ममनू किया हुआ है बस उतना ही है कि वो 4 मीट्स जो हैं या गोश्त, 4 किस्म के गोश्त जो हैं जो जानवर जो खुद से मर जाते हैं या कोई या किसी टक्कर से लग के या कोई उससे एक्सीडेंटली मर जाते हैं, या फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको बहता हुआ खून हो जो जो इस गोश्त में से वो आप नहीं वो नहीं खा सकते, यानी कि पका के खाएं जब इसमें से, क्योंकि ये खराब होता है आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है ये चीजें। और फिर जो है सूअर का गोश्त, उसका अल्लाह ताला ने खास कर बताया है कि वो कंटेमिनेटेड होता है, यानी कि उसमें अ, जैसे बीमारियां होती हैं। जैसे एक अगर आप किसी गोश्त को बाहर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए और गर्मी में और हीट में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कंटेमिनेशन आना शुरू हो जाती है, इसलिए लोग फ्रीज कर देते हैं गोश्त को। तो ये सूअर का गोश्त जो है ऑलरेडी कंटेमिनेटेड होता है। और आप देखेंगे कि अगर इस गोश्त को थोड़ी देर रखा जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं।
اور اس جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گوشت جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور بت کو یا کسی اور آپ کے کسی اور انسان کے، کوئی وہ اولیاء ہوں یا نبی ہوں یا پیر ہوں یا کسی کے، اگر آپ اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ میں اس کے نام پہ دیتا ہوں تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی یہاں پہ مثالیں دی ہیں کہ اور آپ اس طرح کی جھوٹی باتیں نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ جو اس قسم کی پروہیبیشنز بنا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 104، اس کا سب ٹائٹل ہے "Do not follow your parents' religion blindly when they are told, 'Come to what God has revealed and to the messenger.' They say, 'What we found our parents doing is sufficient for us.' What if their parents knew nothing and were not guided?" ایسے اردو اس کی ہے انشاءاللہ۔ اپنے والدین کے مذہب کی اندھی پیروی مت کرو۔ 104، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے ظاہر کیا ہے، اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کو جو کچھ کرتے ہوئے پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو کیا ہوگا اگر ان کے والدین نہ تو کچھ جانتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے؟ سبحان اللہ، یہ اتنی اہم بات ہے کہ جو تقریباً 99% جو مذاہب ہیں اور ان میں ان گھرانوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اسی طرح، بغیر کوئی انویسٹیگیشن کیے یا اپنے مذہب کی اسٹڈی کیے بغیر یا کوئی لاجک۔ وہ بہت لوگ تو کوئی اسٹڈی بھی نہیں کرتے ہیں، نہ قرآن کو، ایون قرآن والے بھی اس میں شامل ہیں، نہ قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں صحیح طریقے سے، نہ لوگ بائبل کو اسٹڈی لوگوں نے کیا، یا پھر ان کو موسٹلی جو ہے ماں باپ کو دیکھ کے ہی وہی بچے پکڑتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں۔ جو سب سے اہم چیز ہے اس کی کوئی اسٹڈی نہیں ہے، باقی دنیا کے تمام علوم حاصل کر لیے، لیکن وہ چیز جس پہ آپ کی بقا کا تعلق ہے، جس میں دوزخ اور جنت کا ہماری اصل زندگی جس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کے بارے میں نہ کوئی تحقیق۔ اگر جاہل ماں باپ تھے اور ان کے ماں باپ بھی اگر جاہل تھے اور ان کے ماں باپ بھی اگر جاہل تھے، تو آپ نے کیا کیا آپ سیکھ رہے ہیں اپنے ماں باپ سے؟ کیا آپ نے کوئی اور علوم بھی سیکھے اپنے ماں باپ سے، یا ایک ریلیجن کو ایسے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا کہ یہی کافی ہے، ہم نے اس طرح نماز پڑھتے دیکھا یا ایسے کرتے دیکھا؟ تو یہ حیران کن بات ہے کہ شیطان نے کس طرح لوگوں کی عقل مار دی ہے، اور وہ تحقیق تک نہیں کرتے کہ ہمارے پیرنٹس کیا مذہب فالو کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ آپ ہر دوسرے گھر میں جائیں تو ان کا کوئی اور نیا مذہب نکلتا ہے، تو کبھی انسان کو یہ خیال نہیں آتا کہ کیا میں صحیح مذہب پہ ہوں، کیا اس کا سورس ہے، کیا میں کیسے اس کو ویلیڈیشن اس کی کروں؟ تو آپ پہ فرض نہیں بنتا کہ آپ تحقیق کریں؟ اور اگر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں کوٹ ان کوٹ، اور ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو ہمارے ماں باپ کر رہے تھے، تو ہم اس کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو ایسے ویریفائی کر سکتے ہیں کوئی جو سورس ہے ہمارے تعلیم کا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ایک کتاب میں بند ہیں۔ ہمیں کسی کی فالوئنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی خاص سیکٹ کی، نہ فرقے کی، نہ کسی ملا کی، حدیث کی، ماں باپ کی۔ ہم نے اپنی جان بچانی ہے۔ ہم نے اگر کوئی ریسرچ کرنی ہے، اگر کوئی چیز منع کی گئی ہے یا کہا گیا کہ نہیں یہ ایسے کرو، تو کدھر سے ہم اس کو ویریفائی کریں؟ کیا ہم بس سنی سنائی 40 لوگ ہیں تو ان کی اپنی اپنی اگر ورژن ہے، تو کون سی ورژن ہم نکالیں گے کہ یہ صحیح ہے؟ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں، اس میں ہر بات کا جواب ہے۔
اس میں ہر حکمت کا جواب ہے، اس میں ہر لاجک کا جواب ہے، اور اس میں جو بھی ہماری دوسری زندگی کے لیے جو ہمیں چاہیے بقا کے لیے کہ ہم کیسے بچا سکتے ہیں اس کو ایک خوفناک دردناک عذاب سے جو جہنم کا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بتایا ہے. جہنم اور جنت کا تو ہر کسی کو پتا ہے، لیکن کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اس جہنم میں جانے کا رسک لے سکتے ہیں؟ کوئی نالج ہی نہیں ہے جن ماں باپ کے پاس. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف کر دیا ہے کہ جب ان لوگوں سے اب کوئی بھی میسنجر جا کے ایک سچ اللہ تعالیٰ کا لے کے جاتا ہے لوگوں کے پاس، تو آلریڈی ان کا مائنڈ میڈ اپ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو سننا ہی نہیں ہے. واہ، ہمارے ماں باپ ساری زندگی ایسے کرتے رہے، وہ غلط تھے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ یہاں آپ کو جواب مل جاتا ہے. یہ ہے لاجک. اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر لاجک ہے. وہ تو اس کائنات کو بنانے والے ہیں. پرفیکشن ہے ان کی ہر ورڈ میں، اور ان کے ہر احکامات حکم میں، کمانڈمنٹ میں. باقی تو کسی پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. باقی تو سب انسان ہے، انسان تو فالبل ہوتا ہے، اس سے تو ڈیلی اتنی خطائیں ہو جاتی ہیں. تو ہم کیا فالو کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا بھی ہے ہم نے؟ کوشچن کریں اپنے آپ سے. یہ ہماری ڈگریز یا یہ زبردست قسم کے بزنس یا جو جابز ہیں، یہ تو کہیں نہیں، یہ تو ہماری مدد نہیں کریں گے. وہ علم جو ہم حاصل کرتے رہتے ہیں زندگی کے ایک بڑے حصے تک، اس نے تو ہماری مدد نہیں کرنی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور اصل زندگی سٹارٹ ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہم ایکچولی دیکھیں کہ ہماری سول جو ہے، جو اصل پرسن ہے جو ہمارے اندر، باڈی تو یہاں رہ جائے گی ایک خاص اس کے بعد، اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. تو سول جو ہے وہ اس کے بعد کدھر اس کا ٹھکانہ ہے؟ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا روڈ میپ دے دیا قرآن میں ماشاءاللہ. اور لہٰذا ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ ہم دیکھیں اور پرکھیں ہر وہ چیز جو ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اس کو ویریفائی کریں ہم قرآن سے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ابھی مثال ہم نے پڑھی ہے کہ یہ اس قسم کا گوشت ہے یا اس قسم کے جانور ہیں. تو وہ تو لوگ پھر اسی طرح کہانیاں چل رہی ہیں مذہب میں ہر طرف، ہیئر سے سنی سنائی، اور کچھ نہیں ہے. ماں باپ نے بھی سنی سنائی. یقین کریں ماں باپ جو آپ کے جاہل تھے، جو انہوں نے 5 جماعتیں نہ پڑھی ہوں فرض کریں، وہ آپ کو کیسے علم دے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آپ کو ملنا ہے؟ شاید انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہ ہو، وہ بھی کسی اور کی دیکھا دیکھی کر رہے ہو. تو یہ جو ریٹ ریس ہے، یہ تو بہت خطرناک ہے ہمارے لیے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. Verse 105. Oh, you who believe, you should worry only about your own necks. If the others go astray, they cannot hurt you, as long as you are guided. To God is your ultimate destiny, all of you. Then He will inform you of everything you had done. اردو ترجمہ 105 کا. اے ایمان والو، تم صرف اپنی فکر کرو. اگر دوسرے گمراہ ہوتے ہیں، وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتے جب تک کہ تم ہدایت پر ہو. تمہاری حتمی منزل اللہ ہی کی طرف ہے، تم سب کی. پھر وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا جو تم نے کیا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر کسی کو رسپانسبل بنا رہے ہیں اپنی سول کی فکر کرنے کی. اور جو ہے بعض دفعہ لوگوں کو یہ سٹیٹس کو ہوتا ہے کہ اوئی ہوئی ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد تو ایک خاص یہ مذہب، اگر وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں، تو پھر یو نو اور ان کی فکر میں پڑ جائیں. یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں، اس کی کئی اور بھی ویریشنز ہو سکتی ہیں کہ سم ٹائمز ہم کسی کو میسج دے رہے ہیں، یا فرض کرو ایک بچہ جو ہے
لائک ایک جوان آدمی اپنے ماں باپ کو بتا رہا ہے کہ اس طرح ہے، سچ معلوم ہو گیا ہے اور آپ نے قرآن پڑھ میں اس طرح ہے، تو اگر وہ نہیں سنتے تو یہ ان کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو. اور پھر یہ وہ لوگ بھی جو کسی کو میسج دیتے ہیں، اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں ان سے اور ان کے یو نو ان پہ طنز اور مزاح اور ان کی جو ہے نا ان کی پرسیکیوشن کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بھٹکتے ہیں تو بھٹک جائیں، اگر وہ آپ سے دشمنی بھی کر رہے ہیں، کرنے پہ اتر آئیں، تو وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ صحیح راہ پہ چل رہے ہو. لہٰذا چاہے وہ جو کچھ بھی کہتے رہیں، انسلٹس تھرو کریں گے یا آپ سے جھگڑا کریں گے، مگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کنٹرول، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کا ہارٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں، اور عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں اور صحیح گائیڈنس کریں، پھر ادھر ادھر نہ پرواہ کریں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یا وہ آپ کو ہرٹ کر جائیں گے شاید، اور اس وجہ سے آپ ڈٹ جائیں. لوگ بینڈ ٹوگیدر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گروہ بندی کر کے آپ پہ اٹیک کرتے ہیں، انسلٹس کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے. تو اس میں ان کی فکر آپ چھوڑ دیں، نہ ہی ان کو جو بھٹکتے ہیں ان کو بھٹکنے دیں، کیونکہ اگر ان کا مائنڈ میک اپ ہو گیا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کچھ کر سکتے ہیں. گائیڈنس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. کوئی انسان کسی کو گائیڈ نہیں کر سکتا، صرف آپ میسج دے سکتے ہیں، ان کو ریمائنڈر دے سکتے ہیں. ادر دین دیٹ ہمارے بس میں، انسانوں کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ہمیں اپنی جان بچانی ہے کہ ہم ان کے اثر میں نہ آ جائیں، ہم کہیں وہ فالو نہ کرنا شروع کر دیں ڈر کے مارے کہ او ہو میجورٹی ایسے کر رہی ہے، تو یو نو تو بالکل فکر نہ کریں. ایز لانگ ایز آپ اللہ کی یہ تمام جو ہیں ہدایات قرآن میں فالو کر رہے ہیں تو آپ صحیح راستے پہ ہیں. ماشاء اللہ، یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کوئی اور سورس قرآن کے علاوہ اگر ہدایت کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں اور وہ نہیں ملتا قرآن سے، تو آپ جو ہے وہ بالکل شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. پھر آپ اللہ کی پروٹیکشن سے نکل جائیں گے، اور جو ہے نا لہٰذا صحیح راستہ اگر آپ کا ہے تو آپ سیدھے اس پہ چلتے رہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن، جب ساروں نے قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سب نے حاضر ہونا ہے، اور وہاں پہ ہر کسی کا حساب بھی ہوئے گا، اور سب کلیرٹی ان کو وہاں مل جائے گی. اگر آپ پہ وہ اعتبار اب نہیں کر رہے یا وہ نہیں سنتے تو انہیں پتہ لگ جائے گا وہاں پہ کہ کون سیدھے راستے پہ تھا. تو یہ یقین اپنے دل میں رکھنا چاہیے. جب ہم صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں تو بہت سارے دشمن بنا لیتے ہیں. وہ آگے سے کہیں گے آپ حدیث کیوں نہیں کرتے، آپ محمد پہ درود کیوں نہیں بھیجتے. اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 جگہ حدیث کا نام لے کے 4 آیات میں یہ کہا فرمایا ہے کہ کون سی حدیث ہے جو اس کے علاوہ تم فالو کرتے ہو، یعنی کون سی ایسی نریشن ہے، کون سی ایسی لوگوں کی کہی ہوئی بات ہے جو اس کے آگے آپ اس کے علاوہ، یعنی کوئی انسان کیسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم رکھ سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے سمندر بھی ختم ہو جائیں اگر ان کی انک بنا کے آپ میں ایسے پیرافریز کر رہی ہوں کہ فرض کریں اگر کتنے بھی درخت ہیں ان کے آپ پین بنا لیں، اور کتنے بھی سمندروں کا پانی ہے چاہے ان کو آپ ملٹی پلائی مزید بڑھا دیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے. وہ لکھتے ہی رہتے، وہ نہیں ختم ہونے والے تھے. تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی آ گئی تھی جو آ کے پروفٹ نے مکمل کی. یہ کس طرح کی سوچ ہے، یہ کتنی اسمال چیز ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے انسانوں کو اتنی پاور دی ہے کہ انہی کا ذکر کریں تو تسلی ہوتی ہے،
وہ ایک حدیث میں قرآن کی آیات، بعض دفعہ کوئی حدیثیں بالکل قرآن کی کاپی کر کے نا، تو آپ ان کو دھیان دیتے، پھر کہیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں بھی ہے، قرآن وال کی طرح کی حدیث ہے، مگر آپ پھر قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کس نے کہا حدیث پڑھیں؟ ایک حدیث آپ کی صحیح ہے، ایک نہیں ہے، ایک آپ کو راہ سے ہٹا رہی ہے، ایک کہہ رہی ہے یوں ہے، تو آپ، وہ تو بالکل کنفیوژن ہے، وہ تو سیدھا راہ نہیں ہے۔ تو وہ کسی کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، 106، اس کا سب ٹائٹل ہے وٹنسنگ اے ول۔ O you who believe, witnessing a will when one of you is dying shall be done by two equitable people among you. If you are traveling, then two others may do the witnessing. After observing the contact prayer, let the witnesses swear by God to alleviate your doubts. We will not use this to attain personal gains, even if the testator is related to us, nor will we conceal God's testimony, otherwise we would be sinners. تو اردو ترجمہ ہے 106 کا، سب ٹائٹل ہے، سب ٹائٹل جو ہے نا یہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اوپر دیے گئے ہیں، گو کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، مگر یہ قرآن کو کی وضاحت کے لیے۔ تو وہ ایک خاص پوائنٹ پہ نا آپ کا مائنڈ لے آتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اس آیت میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی موت کے قریب ہو تو وصیت تم میں سے دو منصفانہ لوگوں سے کروائی جائے۔ اگر تم سفر میں ہو تو کوئی اور دو گواہی دے سکتے ہیں۔ نماز کے بعد گواہ اللہ کی قسم کھائیں تاکہ تمہارے شکوک و شبہات کو کم کیا جا سکے۔ ہم اسے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، چاہے وصیت کرنے والا ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نہ ہی ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، ورنہ ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو بڑی اہم ذمہ واری ہوتی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی وصیت کے لیے گواہوں کی ضرورت محسوس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سے کوئی موت کے قریب ہو تو وصیت تم میں سے دو منصفانہ لوگوں سے کرائی جائے۔ اب کچھ لوگ جب کچھ لوگ تو خیر کوئی جوانی میں اچانک مر جائے تو اور بات ہے، کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو، ان ایکسپیکٹڈ، لیکن جیسے جیسے انسان اپنی ایج میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اب سمجھے کہ بھئی اب میرے زیادہ ہمت نہیں رہ گئی، تو اس وقت وصیت جو ہے نا وہ ان کو لکھوا دینی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو دو منصفانہ لوگوں سے، یعنی کہ ایسے نہیں کہ آپ کسی لوگ اٹھیں اور کوئی جو ہے نا جن کی کوئی ایسے لوگ جن پہ کوئی اعتبار بھی نہیں کرتا اور سچے بھی نہ ہوں، ایسے ہی کسی کو پکڑ کے آپ لے کے آ جائیں اپنے مفاد کے لیے اور ان کو گواہ بنا لیں، ہاں جی یہ گواہ تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے منصفانہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، جو ایکوٹیبل ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ بیلنسڈ جو ہے ڈیسیژنز کرتے ہیں اور لوگوں کی فلاح کے بارے میں وہ انصاف دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے ڈھونڈنا ہے ایسے لوگوں کو اور ان سے وہ گواہی دیں گے اور یہ لکھی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ فرض کرو کوئی سفر میں ہے اور اچانک اس کو وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے یا اس کے وہ لگتا ہے بس اب میرے آخری لمحے ہیں، تو پھر کوئی اور دو آپ لے کے آ سکتے ہیں، جو ہے نا جو اگر کسی کو خیال آئے کہ مجھے ابھی ابھی یہ جو ہے نا وصیت لکھوانی ہے، تو کوئی اور دو آ سکتے ہیں جو آپ کو اس وقت مہیا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے قسم کھائیں کہ بھئی ہم اسے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو، اب اللہ تعالیٰ کو جب کوئی شریک بنا دیتا، اللہ تعالیٰ کو
ضامن بنا دیتا ہے اور گواہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لے آتا ہے، تو پھر وہ جو بھی عذاب اگر اٹھائیں گے تو وہ ان پہ ہوگا، اگر وہ چیٹنگ کریں گے یا وہ ڈس آنیسٹی کریں گے اس اوتھ کے بعد تو سوری، تو وہ قسم بھی کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی اور یہ ڈکلیئر کریں تاکہ جو ہے نا کسی قسم کا شک نہ رہے۔ اب اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ان کو حلفیہ بیان ان سے لیا جائے تو پھر وہ آگے سے حلف بھی لیں گے، ہم اسے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، چاہے وصیت کرنے والا ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو کہ کسی کس طرح اس کو ابیوز نہیں کریں گے، مس یوز نہیں کریں گے، کہ جو گواہی دی ہے یا جس قسم کی ول لکھوائی گی اس میں رد و بدل نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ان پہ یہ پھر بوجھ آ جاتا ہے، ان کی یہ ذمہ واری ہے کہ وہ اس وصیت کو پروٹیکٹ کریں گے جیسے بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو آگے سے ہے کہ ورنہ ہم گناہ گار، تو یہ گناہ ہوئے گا کیونکہ اب انہوں نے قسم کھا لی ہے۔ اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا تو پھر جو ہے نا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی ریٹریبیوشن ہو سکتی ہے۔ 107 If the witnesses are found to be guilty of bias, then two others shall be asked to take their places. Choose two persons who were victimized by the first witnesses and let them swear by God, our testimony is more truthful than theirs. We will not be biased, otherwise we will be transgressors. 107 کا ترجمہ ہے، اگر گواہی دینے والے تعصب کے خطا کار پائے جائیں تو پھر دو اور لوگوں کو ان کی جگہ لینے کے لیے کہا جائے۔ دو ایسے افراد کا انتخاب کرو جو پہلی گواہی کا نشانہ بنے تھے اور وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، ہم متعصب نہیں ہوں گے ورنہ ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے فرض کریں کہ یہ جو وٹنسز بنے تھے اور یا بن رہے ہیں یا لیٹر آن پتہ لگے جی وہ تو باعث ہیں، تو اگر پتہ چلے کہ یہ تو جو ہے نا، یعنی باعث کیا ہوتا ہے بندہ ایک طرف وہ نیوٹرل نہیں ہوتے، نیوٹرل ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا کوئی بیچ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ کسی قسم کی سائیڈ نہیں لے رہے ہوتے، کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا ان کا، اور وہ غیر متعصب ہوتے ہیں، ان کی اوپن مائنڈ ہوتا ہے اور وہی فالو کرتے ہیں جو چیز لیگل ہو اور جائز ہو، اور یہ نہیں کہ اوہو یہ تو میرا بیٹا ہے اور مطلب ہے کہ یا میرا یہ انکل ہے، یہ میری ماں ہے، تو اس قسم کی وہ تو پھر نیوٹرل نہیں ہوا، ان کا تو اپنا انٹرسٹ بیچ میں آ گیا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آگے سے۔ تو یہ ہے کہ اس میں لکھا کہ اگر کوئی اس طرح، چاہے وہ رشتہ دار بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن کسی قسم کا باعث ان کا کوئی فرینڈ شپ تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا، اور پتہ لگے کہ یہ بائسڈ ہیں، تو پھر دو دوسرے جو ہے نا ان کی جگہ لینے کے لیے کہا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ جو یعنی کہ رد و بدل ہو سکتا ہے، اگر ان پہ اعتبار نہیں رہا یا ہے تو دو اور کو لایا جا سکے اور وہ پھر حلف اٹھائیں گے، وہ بھی خدا کی قسم اٹھائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لا جو ان لوگوں کی ایکچولی گواہی دیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی کوئی گڑبڑ کی تھی، یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے پھر ایک ایسا گواہ جو کہ ایون ایک کورٹس میں بھی ایک اس کی ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں ہاسٹائل وٹنس۔ ہاسٹائل وٹنس وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے اپنا، اور وہ صحیح گواہی نہیں دے سکتے، ان پہ یا پریشر ہوتا ہے یا ان کا کوئی اپنا مفاد ہوتا ہے، تو وہ ہاسٹائل وٹنس تو یہاں کے ویسٹرن کورٹس میں بھی جج کو اگر پروف کریں کہ یہ ہاسٹائل وٹنس ہے تو وہ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اس کی گواہی نہیں لیتے۔ تو اس طرح اگر
ایسے انسان گواہی دے دیں کہ یہ ہمارا انتخاب کرو، کیونکہ ہم نے ان کی جو ہے نا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ گڑبڑ کی ہوئی ہے، تو پھر وہ آگے سے اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم ان سے زیادہ سچی ہماری گواہی بن سکتی ہے، ہم متعصب نہیں ہوں گے ورنہ ہم گناہگار ہوں گے۔ تو یہ آپ سوچیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ چھوٹی سی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں او جی ول لکھ لی، اور ایک ایک سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے اللہ کی مرضی سے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایسی اتنی ڈیٹیل کیوں دے رہے ہیں؟ اور یہ قرآن اتنا ڈیٹیل کیوں ہے کہ کہیں آپ کو کسی اور کی کوئی سچویشن بھی آ جائے کسی بھی معاملے میں، یہ لیگل معاملے ہیں جو گواہی کے اور ول کے، یہ لیگل معاملے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس قدر غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، کہ آپ کو کہیں بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی فالو کرتے ہیں ایک ایک ہدایت، آپ کبھی ٹربل میں آ ہی نہیں سکتے انسان، مگر ہم ہر چیز کو کیجول لیتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں کئی دفعہ کہا ہے کہ کیجول قسمیں نہ کھاؤ، لیکن کہاں پہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھلوا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ یہ آپ کو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ کتنی اہم بات ہے یہ، کہ وصیت ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے، یا کسی کا بہت بڑا حق، کسی غریب کا حق مارا جا سکتا ہے، کسی ایک جس کے لیے لکھی گئی اور اس کو رد و بدل کر دیں اور کسی اور کو مل جائے ایک جائیداد، آپ سوچیں ان کی نسلوں پہ کتنا اثر پڑے گا، کتنی بڑی ناانصافی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اہم ڈاکومنٹ ہے، ایک اہم یہ جو ہے نا اہم ڈاکومنٹ تیار ہو رہا ہے، جس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ لوگوں کے فیوچر میں، لوگوں کے بچوں کے، لوگوں کی لائیولی ہوڈ میں۔ تو ایک ایک سٹیپ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی بھی انسان کہ بھی ہاں اس بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، تو ہم سے بڑے یو نو گناہ گار شاید کوئی نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایک ہدایت جو انہوں نے اتنی تفصیل دی ہے، اس کائنات کے بنانے والے۔ آپ نے سوچا ہے کبھی 7 یونیورسز ہیں، ہم اپنے یونیورس کے، ایک یونیورس کے جو سب سے چھوٹا ہے، اس کی ایک جو ہے نا ملکی وے، ہم اس کو پورا ڈسکور نہیں کر سکتے۔ تو سوچیں کائنات بنانے والے جو ہیں ہمارے رب، وہ کس قدر ان کا نالج ہے، وہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے بھی آپ کو قلم بند کروا رہے ہیں اپنے الفاظ، اور حکم دے رہے ہیں کہ ایسا کرو، کیونکہ وہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے ہر انسان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہر طریقے سے، چاہے وہ فائنینشیل ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ ان کی سول ہے، تاکہ کہیں نا انصافی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ 108 یہ آخری آیت ہے۔ This is more apt to encourage an honest testimony on their part, fearing that their oath may be disregarded like that of the previous witnesses. You shall observe God and listen. God does not guide the wicked. 108 ہے ترجمہ اردو کا۔ یہ ان کی طرف سے سچی گواہی کی حوصلہ افزائی کے لیے زیادہ موزوں ہے، اس خوف سے کہ ان کے حلف کو سابقہ گواہوں کی طرح نظر انداز نہ کر دیا جائے۔ تم اللہ کا مشاہدہ کرو اور سنو، اللہ بدکاروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے، جو دو اور گواہ آئے اور جو کہ وکٹم بنے تھے، شکار ہوئے تھے ان دوسرے لوگوں کی گواہی کے ماضی میں، اور وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم بہتر گواہی دیں گے، سچی گواہی ہوگی ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے بھی قسم اٹھوائیں اور جو ہے نا یہ حلف اٹھوا لیں۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے سچی گواہی کی حوصلہ افزائی کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ ادروائز اب یہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لے آئے، ان پہ بھاری رسپانسبلٹی آ گئی، یہ قسم کھا رہے ہیں، اور جو ہے
کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے، وہ گواہ ہیں اس بات کے، لہٰذا وہ اب سچی بات کریں گے، کیونکہ وہ خود جو ہے نا وہ زخم کھائے ہوئے ہیں ایک طرح سے، سمجھے؟ تو ان کو معلوم ہے کہ وہ یہ کتنی، دیکھیں، ایک کیا سبحان اللہ، اس میں کتنی بڑی لاجک ہے کہ ایسا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ انسان کیسے اللہ تعالیٰ کے وزڈم کو ایون انکمپس بھی، بعض اب ہم سمجھ بھی نہیں سکتے چیزیں، ہماری اتنی چھوٹی سی جو بھی عقل ہے، کچھ چیزیں تو اس سے باہر چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیٹیل نہیں چھوڑی، کوئی ڈیٹیل، یعنی کہ ایک یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فلی ڈیٹیلڈ کتاب ہے، فلی، اگر آپ اس بات پہ غور نہیں کرتے اور نہیں مانتے، پھر ہمارے میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود ہمیں دوسرے سورسز کی ضرورت ہے، تو ہم کبھی بھی جو ہے مسلم نہیں بن سکتے، سبمٹر نہیں بن سکتے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سچ نہیں سمجھا، اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے دل میں اتنا بڑا جو ہے ڈاؤٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کا، کہ وہ یہ مکمل کتاب ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، فلی ڈیٹیل، فلی، کوئی ڈیٹیل نہیں چھوڑی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم اللہ کا مشاہدہ کرو اور سنو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توجہ دو، سنو کیا تمہارے سے میسنجر کہہ رہا ہے، یا یہ اب ہمارے پاس تو میسنجر نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے جو رہتی دنیا تک ہمارا میسنجر ہے، قرآن ہی میسنجر ہے اس وقت، میسج یہی ہے، میسنجر جو حیات تھا اس نے دیا، وہ کتاب کی صورت میں لکھا اور وہ چلے گئے یہاں سے، اب ہمارا میسنجر ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے، ہم کسی بھی ٹائم میسج کو پڑھیں اور کہیں او ہو سبحان اللہ، میرے مالک نے ہر چیز کی ڈیٹیل لکھی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا مشاہدہ کرو، لوگوں کی نہ سنو، اگر سنی سنائی پہ کوئی عمل کر رہا ہے اس پہ نہ کرو، اپنے قانون نہ بناؤ، گوشت کون سا کھانا ہے، یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا منع کیا ہے قرآن میں، دیکھو اور ڈسکارڈ کرو ایسی انفارمیشن کو۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ ہم جہاز بنا رہے ہیں اور ہم جو ہے روبوٹس بنا رہے ہیں، اور انسان کیا کیا نہیں کرا، لیکن اتنا نہیں اس سے ہوتا کہ جس چیز نے ہماری لائف سیونگ کرنی ہے، جو وہ جو کتاب ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دی، اور ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم نے اپنی جو ابدی زندگی ہے وہ داؤ پہ لگا دی، صرف یہ کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا اور ہم ان کے پیچھے چل پڑے اندھا دھند۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بدکاروں کی رہنمائی نہیں کرتا، جو لوگ پھر نہیں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کریں گے، نہیں قرآن کو کنسلٹ کریں گے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں رہنمائی کریں گے، وہ پھر بھٹک نہیں دیں گے ان کو ہمیشہ کے لیے، اور وہ کبھی سیدھی راہ پہ آ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ میں ختم کرتی ہوں آج کی قرآن اسٹڈی۔ ماشاءاللہ اگر کسی نے بہن بھائیوں میں سے پلیز کوئی کامنٹ یا کوشچن ہے تو ضرور اس کو جو ہے نا آپ بیان کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ Yeah, mashallah, sister. Praise God. ماشاء اللہ بھائی، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو میٹ کے ایشو کو آپ نے اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ پریز گاڈ۔ ماشاءاللہ۔ Yeah, mashallah, یہ جیسے کہ وہ کسی کو سے ادھار دینا ہو، تو جیسے سورہ 2 کی جو سب سے لمبی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور اس کے حوالے سے اس پہ اگر رفلی جائزہ لیا جائے تو اگر آپ کا کوئی بہت ہی بھائی یا کوئی کلوز ریلیٹیو آپ سے پیسے مانگتا ہے، اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں گواہ بٹھانے پڑیں گے،
تو اگر وہ کہے کہ یار یہ کیسی بات ہے، میں تمہارا بھائی ہوں، مجھ پہ یقین نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی کے ساتھ اس کو اس میں ایز اے لا بنا دیا ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ویسے کہیں گے تو آپ کا رشتہ دار برا مان جائے کہ یہ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ انسان بھول جاتا ہے کتنے پیسے دیے، کب دیے اور کیسے دیے، وہ انسان کو یاد نہیں رہتا۔ تو اگر دو گواہ بٹھا کے لکھ لیا جاتا ہے تو پھر وہ چیز پھر انسان کو رہتی ہے۔ تو آپ اپنے بھائی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں ٹرسٹ وسٹ کی بات نہیں، ہم اللہ کے قانون کو اوبے کر رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے یہ ول کی بات آتی ہے، تو اگر وہ ول کو وٹنس کرنا ہے، وہ بندہ آخری ٹائم پہ پہنچا ہوا ہے، تو یہ اگر جیسے پہلے زمانے میں لوگ چھوٹے چھوٹے کمیونٹیز میں رہتے تھے، تو اگر سپوز کر لیں گھر کے اندر اس بندے کی موت ہونے والی ہے، تو وہاں پہ اگر دو ایکوٹیبل پرسن ہوں گے جو ایماندار ہوں گے، تو ان کے اوپر ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور آ کے وٹنس کریں اس بات کو۔ اگر وہ ایماندار ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہ ان کا یقین ہے، آخرت پہ ان کا یقین ہے، تو یہ ان کے لیے ایک طرح سے اپرچونٹی بھی ہوگی ایکسٹرا کریڈٹ بنانے کی، اور وہ اس طرح آ کے اس بندے کو پروٹیکٹ کریں گے، اور ان کو اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ وہ جو وٹنس کریں گے وہ اس آدمی کی موت کے بعد اس کا جتنا بھی اثاثہ ہے، وہ جیسے اس نے لکھا تھا وہ ایمانداری کے ساتھ اس پہ اپنا دیں گے کہ بھئی یہ چیز ایسے ایسے اس نے اس جگہ پہ یہ جیسے لکھی ہے، یہ ایگزیکٹلی وٹنس یہ ہے، بالکل صحیح ول ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ تو امیجن کریں یہ ان پہ بھی رسپانسبلٹی ہوگی، لیکن وہ ایمانداری سے کام کریں گے، ان کا کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن ایمانداری سے کریں گے تو اگر ان کا بھی کوئی حصہ بننا تھا، یا اس بندے نے ان کو پیسہ نہیں دیا اور وہ ایمانداری سے فیصلہ کریں گے، امیجن کریں اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں کتنے موقع دیتے ہیں ایکسٹرا کریڈٹ کے، اور وہ اپنے عمل کو ایمانداری سے نبھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کتنے خوش ہوں گے۔ یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ آج کل کے دور میں تو یہ چیز جیسے کہ کورٹ سسٹم اور یہ لیگل جو ہوتی ہے ول، اگر وہ بندہ جب لکھواتا ہے اور کہیں سے ٹیسٹیفائڈ کراتا ہے، تو وہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے اور اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ اندازہ ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں وٹنس چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ وہ ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ کورٹ میں اگر کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس نے لیگلی ایک ول بنائی ہوئی ہے کہ میرا سارا پیسہ سو اینڈ سو کے پاس جائے گا، تو وہ فلی طور پہ فالو کیا جاتا ہے۔ تو اس سچویشن میں بھی یو ہیو ٹو ہیو اے وٹنس اور نو؟ اینی باڈی ہیو اینی آئیڈیا؟ جی بالکل وٹنس ہونے چاہیے۔ ایک تو جو ٹیسٹیٹر ہے، ایک تو وہ اوتھ کمشنر ہو گیا نا، انہوں نے ویسے ہی حلف لیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک اور چاہیے یا دو، آئی ڈونٹ نو، کوئی اور بھی اچھا کچھ اچھا کہنا چاہے گا۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ ادھر پھر وہ ٹیسٹیٹر جو اوتھ کمشنر ہوتا ہے جو سٹیمپ کرتے ہیں، کیونکہ منیمم ہے کہ اوتھ کمشنر ہو۔ کوئی لوگ لائرس کے آفس چلے جاتے ہیں، وہ اپنا پورا سٹیمپ لگا دیتے ہیں، پھر وہ ایک طرح کے ضامن بن جاتے ہیں نا۔ لیکن سٹل جو ہے میرے خیال میں تو آپ پھر بھی اپنے وٹنسز لائیں تاکہ ان کے دستخط ہو جائیں وہاں پہ، اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو جائے گا نا۔ صحیح صحیح۔ یعنی ماشاء اللہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا یہ جو ریلیجن کے حوالے سے۔ اب یہ دیکھیں کتنی واضح طور پہ جو آیت نمبر 103 سے اگر پڑھیں تو کہ ہم سے پہلی قوموں نے مختلف وجوہات کی وجہ سے اگر یہ کمبینیشن ہو، وہ کمبینیشن ہو، فلانا ہو، تو اور کس طرح اپنے اوپر ڈفرینٹ چیزیں حرام کی ہوئی ہیں۔ آنیسٹلی ابھی جب سے ابھی عید کا وقت گزرا ہے، تو جب لوگ سبزی وہاں پہ جب جانوروں کی لیے جاتے ہیں ان کی خرید و فروخت کے لیے، تو کیسے ان کے دانت چیک کرتے ہیں، کوئی سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، یہ وہ مطلب جانور پورا ٹھیک حالت میں ہونا چاہیے۔ اور ایک ویڈیو تھی جس کے اندر ایک بہت بڑا بل تھا، وہ ٹرک میں لوڈ کر کے لے کے آئے، تو اس کو باہر نکالنے لگے تو وہ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، تو وہ پھر انہوں نے پورا ایک ریمپ نیچے تک بنایا، اور اس کے آگے جا کے بلکہ وہ سافٹ
مٹی کا ٹرک منگوایا جس نے پوری روڈ کے اوپر سافٹ مٹی بچھائی کہ اگر یہ بل مطلب گھبرا گیا اور پھدکنا شروع کر دیا تو یہ کہیں اپنے آپ کو چوٹ نہ پہنچا دے. اور وہ بہت ہی مہنگا بل تھا. تو کیا آیا اس کو اگر چوٹ لگ جاتی تو پھر وہ قربانی کے قابل نہیں رہتا. یہ جو ساری باتیں ہیں کہ کسی کا سینگ بڑا ہو چھوٹا ہو یا دانت پورے نہ ہو فلانا ہو یہ ہو, انسان غور کرے کہ یہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہیں. ہم قربانی کے جانوروں کے حوالے سے قرآن میں بھی حج کے بارے میں ذکر ہے, تو وہ اس کے اندر کوئی ایسی بات کی کوئی ایسی نہیں ملتی کہ کس طرح کا جانور کیسا ہو. تو اور دوسرا یہ کہ یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ اس کا کہاں سے ملتا ہے. یہ تو قرآن میں تو صرف حج کے دوران قربانی کا حکم ہے. اس کے علاوہ قربانی کرنا یہ ہمیں مطلب اس کے لیے کون سی سورس ہے, ہم نے کبھی غور کیا اس بات کے اوپر؟ توبہ توبہ, پورا یو نو پوری دنیا سلاٹر ہاؤس بن جاتی ہے ایک دن میں. کین یو امیجن؟ حد آئی ہو مین گئی. بندہ غور کرے کہ یہ تھوڑا دیکھیں. ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ اگلی آدمی کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا وہ ہمارے لیے وہ ہے, وہ ہمارے لیے بس ٹھیک ہے. انسان جو ہے نا مطلب کیا تھوڑی دیر کے لیے رک کے یہ نہیں سوچتا کہ میں غور ہی کر لوں. مطلب جھٹلانا تو ایک بڑی بات ہوتی ہے. آپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج لے کے کسی کے پاس آتے ہیں نا, تو اس کے کئی لیولز ہوتے ہیں. ایک تو بندہ چلو آپ کو رسپیکٹ سے بٹھا دیا, آپ کی بات پوری سنی, اس پہ غور و فکر کیا, پھر غور و فکر کر کے بڑی بڑی سوچ وچار کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے, اور پھر بندہ کہتا ہے نہیں میری سمجھ کے مطابق یہ آنسر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آج دیکھیں مطلب دنیا میں کیا عجیب سی بات ہے کہ دنیاوی معاملات کو لے کے لوگ کئی دن سوچتے ہیں کہ کیا بزنس کرنا ہے, کیا یہ کرنا ہے, فلانا گھر خریدنا ہے, بڑا لوگوں سے پوچھیں گے, اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس جا کے رائے لیں گے, یہ میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں کیا خیال ہے. بڑے پرو اینڈ کونز بڑا یہ ہوتا ہے, وہ جس لیول کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کے اوپر لوگ ریسرچ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے دنیا ہر چیز بنائی ہے, دا آل سپریم, وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کا میسنجر جب وہ پیغام لے کے آتے ہیں تو آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہے, لوگ سننا ہی نہیں چاہتے. وہ اتنے اس میں پڑے ہوئے کہ بس وہ مطلب سننے سے پہلے ہی آپ کو بابائی کر دیتے ہیں, کانوں میں انگلیاں دیتے نہیں کہ یہ ہم نے تو سننا ہی نہیں ہے. اندازہ لگائیں کہ اتنی ریجیکشن کہ ایک شخص آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو. بندہ تھوڑا غور کر کے سن لے کہ میں اس پہ غور و فکر تو کر لوں. تو اسی لیے جو قیامت کا دن ہوگا نا, وہ اس کے جو بہت سارے جو لیولز ہیں نا, اس میں ایک لیول یہ بھی ہوگا, سمجھ میں آتا ہے کہ سپوز اگر آپ کو کسی نے بورن کیا دنیاوی معاملے کے حساب سے, آپ نے اس کی بات ہی نہیں سنی, اور جب وہ معاملہ پیش آیا اور آپ کو سب کا سیریس لاس ہو گیا, تو ایک جو ہوتا ہے نا افسوس, وہ ایک افسوس, ایک سیپریٹ افسوس, اس میں اس سارے افسوس کے اندر ایک وہ جو رنجش ہوتی ہے نا, وہ ایک سیپریٹ آتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یار وہ بندہ میرے پاس آیا تھا, اس نے مجھے بتانے کی کوشش بھی کی تھی, او مائی گاڈ میں نے تو سنا بھی نہیں. یہ چیز اپنا ایک سیپریٹ وہ ریگریٹ لے کے آتی ہے. معاملہ تو جو آپ کو لاس ہوا وہ تو ایک آن دا سائڈ ہے, لیکن یہ چیز ہوتی ہے نا, یہ آپ نے بھی میں نے بھی زندگی میں ایکسپیرینس کیا اور لوگوں نے کیا ہوگا کہ بندہ یار وہ میرے پاس انفارمیشن تھی, میرے پاس, میں نے اس کو دیکھا تک نہیں. یہ ہوتا ہے جب قیامت کے دن لوگ اپنے دانتوں کو جو بائٹ کریں گے نا, اپنی فنگر نیلز کو, وہ ایک یہ بہت بڑی ایک ریگریٹ ہوگی کہ میرے پاس انفارمیشن تھی, میں بیٹھ کے سوچ ہی لیتا, میں بھلے انکار کرتا لیکن اس پہ غور و فکر کرتا. یہ انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا ایک وہ ہے کوشچن مارک. آج کسی بھی مذہب کو لے لیں, یہ صرف اسلامی کی بات نہیں ہے, کسی مذہب کو بھی لے لیں, وہ یہ قیامت کے دن وہ سب لوگ بیٹھ کے سوچیں گے ہائے میرے پاس اتنا ٹائم تھا ٹک ٹاک کے لیے, اس ریلز کے لیے, میں گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے وہ دیکھتا رہتا تھا, میں نے کیوں نہیں ریسرچ کی. یہ سب تو انٹرنیٹ پہ اویلیبل تھا, میں نے کتنے ٹاپکس کے اوپر کتنی چیزوں پہ کتنی ریسرچ کر کے کیا نہیں نکال دیا. لیکن میں نے اس بات پہ غور کیوں نہیں کیا. اور ایک بہت ہی بڑا کوشچن مارک جو ہے انسان کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے مذہب کو تو چھوڑ دیں,
اسلام کے اندر ہی جو اتنے فقے ہیں، اور ہر فقے کا بندہ بہت مائنڈ بنا کے بیٹھا ہوا کہ میں ہی صحیح ہوں. اب جتنے بھی فقے ہیں ان میں سے مین شیعہ سنی وہابی اہل حدیث یہ سارے ان کو لے لیں تو آپ غور کریں گے ہر بندہ کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، میرا جو فقہ ہے وہی ٹھیک ہے، اس کا غلط ہے، اس کا بھی غلط ہے، اس کا بھی غلط ہے، اور وہ آپ کے بارے میں سیم بات کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ویلڈ کوشچن انسان کو پوچھنا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سیم پوچھ رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں سیم سوچ رہے ہیں، تو کون صحیح ہے؟ اگر لوگ حدیثوں کے اوپر اتنا لڑتے ہیں کہ حدیثوں کو نہیں فالو کیا تو آپ مسلمان نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہو تو بھائی حدیثوں میں جو اتنے فقے ہیں وہ ان سب کی اپنی اپنی سیپریٹ حدیثیں ہیں، تو اگر آپ کی حدیث ٹھیک ہے تو وہ اس کی حدیث ٹھیک ہے، وہ اس کی کتاب ٹھیک ہے اور آپ کی کتاب ٹھیک ہے. تو پہلے تو آپس میں فیصلہ بندہ کر لے کہ کس کی صحیح ہے، اور اس پہ انسان مرنے ورانے وہ اترا جائے، آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں. اس سے بہتر وہ شخص نہیں جو کہتا کہ میں صرف قرآن ہی پہ چلتا ہوں، کہ یہی میری کتاب ہے اور میں اسی کو فالو کروں گا، کیونکہ اس کے لیے میرے پاس 100% ویلڈ پروف ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر میں تمہاری کتاب کو فالو کر لوں، اچھا تم مجھ سے بحث کر رہے ہو، تو وہ دوسرا بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری کتاب کو فالو کرو. میں نے ایکچولی ڈائلاگ لوگوں سے اس طرح کا میں نے بات کی ہے ان سے کہ بھائی تم اگر مجھ سے بحث کر رہے ہو تو میں تمہاری کتاب کیوں فالو کروں، میں اس کی کیوں نہ کر لوں. اور پھر ان کو یہ کہ ہاں تم اس کو فالو کر لو، ان کو یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی کو فالو کروں، تمہاری نہیں کر رہا تو اس کی فالو کروں میں. یہ ہے ان کو آبجیکشن. حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہے، پرسن اے اس سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے بی جو ہے وہ غلط ہے، لیکن ایز لانگ میں بی فالو کر لوں وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. یہ کہاں کا لاجک ہے؟ آپ تو اس کو ویسے ہی کہہ رہے ہیں غلط ہے، لیکن میں اس کو فالو کروں گا تو آپ کی نظر میں وہ ایکسیپٹیبل ہے. کسی نہ کسی کو بک کو فالو کر لو قرآن کے ساتھ. یہ صاف طور پہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ شرک کی علامت ہے، یہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے کہ کسی نہ کسی چیز کو پکڑ لو بس ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ ایسی چیز ہے جو انفارگیویبل ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ بھی معاف کر سکتے ہیں اگر ہم نے شرک نہ کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر میں چاہوں تو ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی بات ہے کہ میں باقی گناہوں معاف کر دوں گا اگر بندے نے میرے ساتھ شرک نہیں. تو شیطان کا جو مین ہے نا، جیسے کہ انسان کو جب ٹیسٹ میں بیٹھتا ہے نا اسکول کالج میں، تو اگر ٹیچر کہتا ہے نا یہ کوشچن نمبر 1 اگر جس نے غلط کر دیا تو بالے تم باقی سارے کوشچنس بیسٹ سے بیسٹ کر دو، اگر یہ نمبر 1 کوشچن میں تم نے غلطی کر دی نا میں فیل کر دوں گا. تو اگر آپ نے اس شخص کو فیل کرانا ہے، آپ وہ جو باقی 9 سپوز 10 کوشچن تھے، باقی 9 کوشچن میں اس کو ہیرا پھیری کرو، تو آپ کا ٹارگیٹ یہ ہوگا میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا نمبر 1 کوشچن میں غلطی کر دوں. باقی بیٹھا یہ بہت صوفیانہ بندہ بن جائے، لیکن یہ پہلا کوشچن جو ہے نا یہ غلط کروانا ہے، اور وہ ہے شرک. وہی پہلی کمانڈمنٹ ہے جو بائبل کی بھی ہے، 10 کمانڈمنٹس میں thou shall not have another God beside God، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں رکھ سکتے. اور وہی ہماری بھی پہلی جو کلمہ ہے وہ کمانڈمنٹ جو ہے جو لا الہ الا اللہ. تو اس میں وہ پوری جان لگا دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں میں انسان کو پھسلا دوں تاکہ یہ جو ہے نا یہ بس رستے سے اتر جائے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. جی ماشاء ماشاء اللہ سوری گو ہیڈ. نہیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہی. یہ بڑی نا مجھے یہ آیتیں بڑی اچھی لگتی ہیں ماشاء اللہ. یہ نا جیسے کہ آیت نمبر تھی یہ 105. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Oh, you believe you should worry only about your own necks. If others go astray, they cannot hurt you. As long you are guided to God is your ultimate destiny, all of you, then He will inform you of everything you had done. So کہ اے ایمان والو کہ صرف اپنے بارے میں تمہیں فکر کرنی چاہیے. ماشاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی رحمت سے نواز دی ہے، بہت بڑی رحمت سے. آنیسٹلی نہ اس میں والدین کا ذکر ہے، نہ ہمارے بچوں کا ذکر ہے، نہ ہسبینڈ وائف یا کسی کا بھی ذکر نہیں ہے اپنی. تو اگر آپ کے ارد گرد بھی جدھر آپ ان کو میسج دے دو، اگر وہ نہیں لینا چاہتے اس میں ہمارا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. امیجن کرو کہ اگر کسی پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمہارے بچے گمراہ ہو گئے تو اس میں تمہیں بھی جرمانہ دینا پڑے گا. عام نے اپنی طرف سے کام کر دیا. اگر وہ میں ماشاء اللہ سے اپنے بچوں کو بولتا ہوں
دیکھو میری رسپانسبلٹی کہ میں تمہیں صحیح طرح سے جو اللہ کا حکم کے حساب سے گائیڈ کر دوں. باقی اگر تم لوگ رستے پہ نہیں آئے تو یہ تمہارے اوپر ہوگا. اس میں کچھ نہیں, ہم لوگ کسی کی کوئی بخشش نہیں کر سکتا. میسج دے دیں گے, تم لوگوں کو گائیڈ کر دیں گے, تمہیں اچھے برے کا بتا دیں گے. باقی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میسنجر کو کہا ڈونٹ ایون وری اباؤٹ دا ڈس بلیورس. میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں, اور میرے خیال یہ اور بھی کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے بارے میں پریشان ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ڈس بلیور کے بارے میں نہ افسوس کرو نہ ان کے بارے میں پریشان ہو, تمہارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی بڑی رحمت ہے کہ جیسے نو کے حوالے سے بھی جب ان کو اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مطلب ان کو منع کرتے ہیں. تو جو شخص اگر آپ کا کلوز رشتے دار بھی ہے تو اگر وہ اللہ کا دشمن ہے یا وہ کام پہ نہیں چلتا تو بیسیکلی آپ کا وہ رشتے دار ہے نہیں. آپ کے جو ٹرو رشتے دار ہیں وہ ہمیں قیامت کے دن ہی پتہ چلیں گے, جو کہ خالص اللہ کے عبادت گزار لوگ ہوں گے, وہی ہمارے رشتے دار ہوں گے. دنیا میں تو ہم آئیں اور یہ دنیا تو ایک طرح سے سٹیج ہے, جیسے ڈرامہ سیریز ہوتی ہے, اس کے اندر لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ تم اس کے باپ ہو, یہ تمہارا بیٹا ہوگا, یہ اس کا بھائی ہوگا, فلانا ہو, یہ رول پلے کرنا ہے. اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ تم نے یہ کام جو ہے نا اس طرح کرنا ہے, اور وہ کرتے ہیں. اب یہ دنیا بھی اسٹیج یہ ہمیں کیریکٹرز دے دی گئے, ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون ہمارا ریئل رشتے دار ہے کہ نہیں. جیسے اسٹیج ڈرامے میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے دو بھائیوں کو سلیکٹ کر لیا جائے, وہ دو بھائی زندگی میں بھی بھائی ہوں گے اور اسٹیج پہ بھی ان کا رشتے دار بھائی ہوگا, لیکن ہمیں نہیں پتا. لیکن وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. سو اگر وہ بندہ کوئی بھی ہے, دوست, فرینڈ, ریلیٹیو, جو بھی, اگر وہ نہیں مانتا تو بیسیکلی وہ ہمارا اس کا وہ رشتہ ہے نہیں اس لیول کا جو ہمارا اصل میں روح کا رشتہ ہے. تو ایسے لوگوں پہ پھر اگر جو اللہ تعالیٰ سے منکر ہوتے ہیں کہ افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صاف طور پہ گارنٹی دے رہے ہیں. آپ کسی بہت اچھی کمیونٹی میں بھی رہتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو کمفرٹ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی سیکیورڈ کمیونٹی, یہاں پہ پروٹیکشن ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو صحیح طرح گائیڈڈ رکھو گے تو وہ اللہ نے گارنٹیڈ ہمیں پروٹیکشن دی کہ یہ تمہیں ہرٹ تک نہیں کر سکتے. تو اگر ہمیں بیسٹ پروٹیکشن چاہیے تو اپنی طرف سے پوری جان لگا کے اللہ کے حکم پہ چلیں کہ ہم گائیڈڈ رہیں, تاکہ پھر ہمیں کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% گارنٹی دی ہے کہ وہ پروٹیکٹ کریں گے. ان کے ان کے جو گارڈین اینجل ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں, وہ ان کی پاور کا کیا ہی انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ دنیا میں پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیں اللہ کے حکم سے, تو وہ کیا انسان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ, پریز گاڈ. ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشنز ہوئی. پریز گاڈ, اللہ تعالیٰ کے قانون میں. اس کے علاوہ کسی اور نے اگر کوئی کامنٹ دینا ہو تو بتا دیں, نہیں تو پھر آج کی قرآن اسٹڈی کو یا ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ. اوکے, چلیں انشاءاللہ اگلی قرآن اسٹڈی جو ہے وہ اتوار کے دن شام 7:30 بجے جو ایسٹرن اسٹینڈرڈ یا نیو یارک ٹائم کے مطابق ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ, اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.